नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व सामियात, कुरान मजीद की जो आयत मुक़द्दसा आपके सामने मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे, जिनको हम इस्तिलाहन औलियाउल्लाह कहते हैं, उनका तारुफ़ करवाते हैं कि मेरे औलिया कौन हैं और वली कैसे बनते हैं, और जो अल्लाह के वली होते हैं उनका मकाम व मर्तबा क्या होता है। तो सबसे पहले फरमाया अला, ख़बरदार। अला हर्फ़ तंबीह है, जब किसी बात पर किसी को आगाह करना हो, मुतवज्जे करना हो, तो ये लफ्ज़ बोला जाता है। तो कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और मशहूर मिसाल है कि कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, कि बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। तो अल्लाह का तो सारा कलाम ही इस लायक है कि वो सरापागोश होकर सुना जाए और दिल के कानों से सुना जाए। लेकिन बाद जगह अल्लाह तबारक व तआला लोगों को खुसूसन मुतवज्जे करने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाते हैं, जैसे यहाँ इस्तेमाल फरमाया कि अला, ख़बरदार हो जाओ, हमतनगोश हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ। इन्न औलिया अल्लाह, कि जो मेरे प्यारे होते हैं, जो मेरे करीब होते हैं, जो मेरे होते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कोई खौफ होता है और ना उन्हें कोई गम होता है। अब यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक खौफ और एक हुज़्न का। अरबी ज़ुबान के अंदर खौफ कहते हैं कि किसी आने वाले दुख और मुसीबत से जो इंसानी दिल के अंदर कलक पैदा होती है और बेचैनी पैदा होती है, उसको खौफ कहते हैं। और कोई मुसीबत आ जाए जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में, और उसके बाद जो इंसान को पशेमानी सी और घुटन सी दिल में रहती है, उसको हुज़्न कहते हैं। तो फरमाया मेरे जो बंदे होते हैं वो इंसान होते हैं, उन पर दुनियावी मुसीबतें भी आती हैं, बल्कि ख़ुद फरमाया कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुज़्इ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात, कि मैं अपने बंदों को खौफ से भी आज़माऊँगा, भूख से भी आज़माऊँगा, उनके मालों में नुकसान डाल के भी आज़माऊँगा, उनके अमवात भी उनके यहाँ होंगी, आज़माऊँगा उनको। वबश्शिरिस साबिरीन, और जो सब्र वाले होंगे उनको बिशारत है। तो जो अल्लाह ताला के जितने ज़्यादा करीब होते हैं, वली होते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अशद्दुल बलाए अलल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, कि सबसे ज़्यादा मुसीबतें नबियों पर आती हैं, और फिर जो मर्तबे में जितना कम होता है उस पर मुसीबतें कम होती हैं। तो ये जो मुसीबतें होती हैं इंसान की जान में आती हैं, इंसान के माल में आती हैं, और किसी तरह इंसान को तकलीफ़ होती है, मुसीबत आती है, तो इससे इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं, औलिया के, अंबिया के मकाम बुलंद होते हैं।
لیکن یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ان سے نہ اللہ کے ولی خوف کھاتے ہیں اور نہ ان کا دل غمگین ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی عورتوں کے سامنے تھے تو ان کے ہاتھ کٹ گئے، پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ بیٹھیں، لیکن ہاتھ کٹ گئے، اس کے باوجود ہاتھوں کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی، کیونکہ ان کے سامنے چہرہ یوسف علیہ السلام تھا۔ تو جن کے قلب و نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے بستے ہوں تو ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کی جان میں اگر کوئی تکلیف آ جائے، وہ بیمار ہو جائیں، کوئی مشکل پیش آ جائے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا مقصد عظیم ہوتا ہے، ان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل ہوتی ہے، وہ مشاہدہ جمال الہی میں اتنے مستغرق ہوتے ہیں کہ کسی اور مصیبت کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو فرمایا جو میرے ولی ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی دنیا کا خوف ہوتا ہے، میرا خوف ضرور ہوتا ہے، میری خشیت ضرور ہوتی ہے، دنیاوی چیزوں کا خوف نہیں ہوتا، نہ کسی چیز کی ضائع ہونے کا، اور نہ اگر کوئی ان کو چیز نہ ملے تو اس کا خوف یا غم ہوتا ہے۔ آگے بتایا ہے کہ میرے ولی ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، میرے ساتھ ان کی محبت کامل ہوتی ہے، میرے اوپر ان کا توکل کامل ہوتا ہے، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، ہر وقت وہ مجھے اپنے ساتھ سمجھتے ہیں اور ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے وعین اللہ ناظرۃ الینا، کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سرکار کا فرمان بھی ہے کہ زندگی ایسے گزارو، عبادت ایسے کرو کہ عبد اللہ کانک ترا ہو، ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمان کی تو زندگی ساری ہی عبادت ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، بلکہ پوری زندگی مسلمان کی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہر وقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اس لیے وہ ایمان بھی ان کا کامل ہوتا ہے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بها ورجلہ التی یمشی بها وفؤادہ التی یاکل بها، کہ میرا بندہ فرائض پر عمل کرتا رہتا ہے اور پھر نوافل کی اتنی کثرت کرتا ہے کہ نفل نماز کثرت سے پڑھتا ہے، اور مالی صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ کثرت سے دیتا ہے، خدا کے حقوق کثرت سے ادا کرتا ہے، حقوق العباد کثرت سے ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پہلے وہ میری محبت میں مستغرق تھا اور اب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے تصرف کرتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ سوچتا ہے۔ تو بندہ رہتا ہے، العبد عبد وان ترج والرب رب وان تنزل، انسان جتنا عروج حاصل کر لے، خواہ مادی خواہ روحانی، بندہ ہی رہتا ہے، اور رب جتنا نزول فرما لے، رب تو رب ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آنکھ میں اپنا وہ نور پیدا فرما دیتا ہے
کہ وہ قریب و بعید کو ایک جیسا دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس کی اذا سارا نور و جلال اللہ سمع اللہ سمع القریب والبعید، جب اللہ کا نور اس کی قوت سماعت بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ولی جیسے قریب کی بات سنتا ہے ایسے دور کی بات سنتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کا ایک جو جرنل تھا اس کو آپ نے بھیجا ہوا تھا ایران کی مہم پر، تو دوران خطبہ آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کو اپنی پیٹھ پر لے لو۔ تو لوگوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ساریہ تو نہاوند کیا ہوا ہے، تو وہ تو سینکڑوں میل کے دور سفر پر ہے۔ لیکن جب ساریہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ساریہ فلاں دن جمعے والے دن کو خاص واقعہ ہوا تھا، تو حضرت ساریہ نے بتایا کہ اس دن دشمن نے ہم نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا کہ اچانک حضرت عمر فاروق کی آواز سنائی دی کہ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پیٹھ پیچھے لے لو۔ پتہ ہم نے تو سمجھا شاید حضرت عمر فاروق آ گئے ہیں، لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آئے، لیکن ان کی آواز ہمیں سنائی دی تھی۔ تو جب اللہ کا ولی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا نور معرفت ان کی آنکھ میں، کان میں، زبان میں سما جاتا ہے، تو پھر گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، وہ بات تو بندے کی منہ سے نکلتی ہے لیکن اس میں تاثیر وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام والی ہوتی ہے۔ تو ان اولیاء کا سلسلہ بڑا طویل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور 5 محرم الحرام کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے ولی اور شاید ہی سرزمین پنجاب نے کوئی اتنا بڑا سپوت پیدا کیا ہو کہ جس کی شہرت 4 دانگ عالم میں ہوئی، اور انشاءاللہ العظیم تا قیام قیامت ابد الآباد تک ان کا نام باقی رہے گا۔ وہ شخصیت ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خصوصی کرامات سے نوازا تھا، خصوصی مقامات عطا فرمائے تھے۔ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل انتہا درجے کا تھا، اس کے بھی بڑے واقعات ہیں۔ عبادت آپ کی، رات کو آپ ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ رمضان المبارک کے علاوہ ہمیشہ روزے سے رکھتے تھے، ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، اور ایک دن کا روزہ نہیں بلکہ کئی دن کا اکٹھا روزہ رکھتے تھے۔ اور شریعت کی تو اتنی پابندی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت نظام الدین محبوب الہی آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ کمرے کے اندر تشریف فرما تھے، آخری اوقات تھے، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو کسی درویش نے خربوزہ کاٹ کے آپ کو دیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے خربوزہ تناول فرما کے اس کی ایک کاش، جس کو پنجابی میں ڈلی کہتے ہیں، ایک ڈلی، وہ آدھی آپ خود تناول فرمائی اور آدھی حضرت نظام الدین محبوب الہی کو دے دی۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں تو روزے سے تھا، اب میں نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ ہے اور یہ حضرت کا لنگر ہے، اگر میں نہ کھاؤں تو روزہ تو میرا مکمل ہو جائے گا، پتہ نہیں شام تک میری زندگی باقی رہے یا نہ رہے، اگر کھا لوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جان بوجھ کر آدمی روزہ توڑے تو اس کی سزا یہ ہے کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی سے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ شیخ کا یہ جھوٹا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، 2 مہینے روزے رکھ لوں گا، اس کو کھائے لیتا ہوں۔ تو آپ نے جب وہ حضرت شیخ کا تبرک اپنے منہ کے قریب کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ نظام الدین تمہیں تو روزہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی مجھے تو روزہ ہے۔ تو فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، اس کو رکھ لو اور جب افطاری کا وقت آئے تو اسے افطاری کر لینا۔ تو آج کل تو جتنا بڑا شریعت کا مخالف ہو اس کو بڑا ولی سمجھا جاتا ہے، لیکن بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی شریعت پر پہرا دیا ہے۔ جب آخری وقت آپ کا تھا
تو ایک دفعہ نماز عشاء ادا کر لی، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بھائی ہم نے نماز عشاء پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے کہا جی پڑھ لی ہے۔ فرمایا یار مجھے یاد نہیں، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوبارہ پڑھ لی۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا نماز عشاء پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا چلو یار تیسری دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ پڑھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو اتنی شریعت کی پابندی تھی، نماز کی پابندی تھی۔ اور مین چیز جو ہوتی ہے، انسان کو جو چیز خراب کرتی ہے وہ دولت کی محبت اور دنیا داروں کا قرب۔ مشہور ہے کہ قرب سلطان، بادشاہوں کا جو قرب ہوتا ہے، قرب سلطان آتش سوزاں بود، کہ بادشاہوں کا جو قرب ہوتا ہے یہ جلانے والی آگ ہوتی ہے، انسان کے ایمان اور تقوی کے نور کو یہ چیز جلا دیتی ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے لوگ معتقد تھے، غیاث الدین بلبن معتقد تھا، بڑے بڑے لوگ، شمس الدین التمش معتقد تھا، لیکن آپ کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے عرض کی کہ حضور شمس الدین التمش کے غیاث الدین بلبن آپ کا فرما بردار ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا قدردان ہے، تو آپ اس کے نام خط لکھ دیں تاکہ میرا کام ہو جائے۔ تو آپ نے بڑے اعلیٰ انداز میں ایک خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کی حاجت رفعت حاجتہ اولا الی اللہ ثم الیک، کہ اس کی حاجت سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد تم وقت کے حاکم ہو، تمہاری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا کہ اگر تم اس کا کام کر دو گے، اگر تم اس کے کام آ جاؤ گے، اس کا کام کر دو گے، تو فرمایا تمہارا شکر ادا کیا جائے گا، اور کام کرنے والا حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا اور اگر وَإِن مَنَعْتَ فَالْمَانِعُ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمَعْذُورُ، اور اگر تم اس کا کام نہیں کرو گے اور منع کر دو گے تو حقیقتاً منع کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور تمہیں معذور سمجھا جائے گا، میں تم پر کوئی ناراض نہیں ہوں گا۔ گویا اس انداز میں آپ نے خط لکھا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں کافی روپے آ گئے، تو حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ آپ نے لگایا کہ بدر الدین شام سے پہلے یہ رقم پاک پتن کے تمام غرباء، یتامہ اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے تمام رقم تقسیم کر دی۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو ہاتھ اٹھاتے لیکن نماز میں دل نہ لگتا، نماز شروع کرنے کا ارادہ فرماتے اور پھر نیت توڑ دیتے۔ 2-3 دفعہ ایسے کیا تو بدر الدین اسحاق سے پوچھا، بدر الدین کیا وجہ ہے کہ میری نماز میں توجہ اللہ مکمل نہیں ہو رہی، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تمہیں جو پیسے دیے تھے وہ تمام کے تمام خرچ کر دیے ہیں۔ تو حضرت بدر الدین اسحاق نے عرض کیا حضور سارے پیسے میں نے خرچ کر دیے تھے، لیکن جب میں اٹھا تو 1 روپیہ وہ میرے زانوں کے نیچے رہ گیا تھا، تو وہ میں نے رکھ لیا ہے اپنی جیب میں یا اپنی ٹوپی میں، وہ میرے پاس ہے، باقی تو سارے پیسے میں نے خرچ کر دیے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اسی روپے کی نحوست کی وجہ سے نماز میں میرا دل نہیں لگ رہا۔ آپ نے فرمایا ادھر لاؤ وہ پیسے۔ آپ نے روپیہ ہاتھ میں لیا اور باہر گلی میں پھینک دیا۔ فرمایا جس کے نصیب میں ہوگا اٹھا لے گا، ہم نے کو بینک کھولا ہوا ہے کہ ہم اس کو رات بھر اپنے پاس رکھیں۔ تو اندازہ کریں آپ کے توکل کا کہ جو اللہ تعالیٰ صبح زندگی دے گا وہ ہمیں رزق بھی دے گا۔ تو پھر آپ نے جس ہاتھ سے وہ روپیہ پھینکا تھا اس ہاتھ کو بار بار زمین پر اور دیوار پر رگڑتے رہے کہ اس کو میں نے روپیہ کو میں نے اپنے ہاتھ میں کیوں لیا۔ تو اتنا آپ کا تقویٰ تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سچے جو ولی ہیں ان کے ساتھ ہمیں محبت و عقیدت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔